नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। मैंने ना एक रिएक्शन वीडियो किया था अर्तुगरुल गाजी कौन थे, हिस्ट्री ऑफ अर्तुगरुल गाजी पर। और उससे पहले मैंने उनका थीम सॉन्ग वगैरह देख रखा था, एडिट्स देख रखी थी। तो यार मैं बड़ी अचंभे में आ गई थी कि इतने बड़े इस्लामिक मुस्लिम लीडर जिन्होंने इतनी कुछ फतेह हासिल करी और उनके ऊपर एक सीरीज बनी है जिसे देख के पूरी दुनिया बावली है उसके पीछे, और होना भी चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन शुड वॉच इट बिकॉज इट्स लाइक टोटली रियलिटी पे बेस्ड है गाइस। तो उस वीडियो के अंदर जिक्र था ओस्मान गाजी का, अर्तुगरुल गाजी के जो बेटे हैं वो। अब उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर अबाउट हिम, हिज हिस्ट्री। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो भैया भारी एक्साइटमेंट है जानने के लिए उनके बारे में। इतना तो मैंने सुना है कि उन्होंने कॉन्कर बहुत कुछ करा था, अब वो क्या क्या कॉन्कर करा था, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you love the comedy content that I put there. अच्छा है यार, बड़ी मेहनत से बना रही हूँ, एक बार देख लो रील्स क्या जा रहा है, पर ये वीडियो देखने के बाद जाना। इस्लामी दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत यानी खिलाफत उस्मानिया, जिसे आज हम द ओटोमान एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। The Ottoman ये वो Empire। सल्तनत है जिसने 6 सदियों से ज़्यादा इस दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी मजबूत सल्तनत और इतने लंबे वक्त तक चलने वाली सल्तनत अचानक से कैसे ख़त्म हो गई, और इस सल्तनत ने किस तरह से अपनी बुलंदियों को छुआ था और इतनी ज़्यादा सुपर पावर बन गई थी। लिहाजा आप तमाम लोगों की ख्वाहिशों पर हमने द ओटोमान एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की ये सीरीज़ शुरू की है, जिस सीरीज़ में हम आपको एक एक करके हर सुल्तान की हिस्ट्री बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अर्तुगरुल गाजी के बेटे और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सुल्तान यानी उस्मान गाजी की। नाज़रीन गिरामी, वीडियो शुरू करने से पहले बस छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले हजरात हिस्ट्री की इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से। 13वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई थी, और फिर अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को ऐसे ऐसे अजीम सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादा की इस सल्तनत को बचा कर रखा, बल्कि दिन ब दिन उस सल्तनत को बढ़ाते चले गए। नाज़रीन गिरामी, अगर बात करें उस्मानी सल्तनत के बारे में, तो इनके जो आबा व अजदाद थे यानी इनके बाप दादा, वो कुर्दिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन मंगोलों के दौर में जब मंगोलों ने इन पर चढ़ाई की और इनके एरिए में जाकर खूब डाकाजनी करने लगे, तो ये लोग वहाँ से मुंतकिल होकर अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में अनातोलिया में हिजरत कर गए। अनातोलिया पहुंचकर इन लोगों ने वहीं पर अपना सब कुछ डेरा डाल लिया। नाज़रीन गिरामी, जिस वक्त उस्मानियों के बाप दादा ने अर्तुगरुल गाजी की क़ियादत में अनातोलिया की तरफ हिजरत की, उस वक्त ये कबीला यानी जिसे काई कबीले के नाम से जाना जाता था 100 ख़ानदानों और 400 घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। उस वक्त अनातोलिया में तुर्की नस्ल के ही लोगों की सल्तनत थी। उस सल्तनत को सल्जूक सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम सुल्तान अलाउद्दीन था। ये सल्तनत अपनी तरक्की का दौर गुजार कर अब अपने बर्बादी के दौर पर गामजन हो चुकी थी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सल्जूक सल्तनत ने ही मुसलमानों को अल्प अरसलान जैसे हुक्मरान दिए थे, जिन्होंने सिर्फ 15,000 की फ़ौज की मदद से 1 लाख की फ़ौज जो रोमियों की फ़ौज थी उसे शिकस्त देकर उनको अपना ग़ुलाम बना लिया था। लेकिन अब ये सल्तनत पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, और इस सल्तनत को जहाँ एक तरफ मंगोलों का डर था, वहीं दूसरी तरफ ये रोमियों से बचाव के लिए जुस्तजू कर रही थी। नाज़रीन गिरामी, अर्तुगरुल गाजी जब अपने छोटे से कबीले के साथ अनातोलिया पहुँचे, तो अनातोलिया के रास्ते में ही 2 फ़ौजों में आपस में लड़ाई हो रही थी। इस जंग को जब अर्तुगरुल गाजी ने देखा, तो उन दोनों फ़ौजों में से एक फ़ौज जहाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर और तादाद में बहुत ज़्यादा थी, वहीं दूसरी फ़ौज बहुत ज़्यादा कमज़ोर और तादाद में बहुत ज़्यादा कम थी। लिहाजा वजह ये थी कि अर्तुगरुल गाजी फ़ितरतन एक बहुत बहादुर और बहुत रहम दिल इंसान थे।
لہٰذا اسی وجہ سے ارطغرل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ارطغرل غازی نے ساتھ دیا تھا وہ فوج تھی سلجوق سلطنت کی، لیکن ارطغرل غازی کو ذرہ برابر بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ لہٰذا ارطغرل غازی نے جب اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کیا تو وہ پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس فوج کو یہ ڈر ستانے لگا کہ شاید سلجوق فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ لہٰذا سلجوق سلطنت کی وہ چھوٹی سی فوج جو اپنے آپ کو ہارا ہوا مان چکی تھی، ارطغرل غازی کی مدد سے فتح یاب ہو گئی۔ لہٰذا سلطان علاء الدین کو جب اس بات کی خبر ملی تو سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کی بہادری سے خوش ہو کر ارطغرل غازی اور ان کے قائی قبیلے کو سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر ایک جاگیر عطا کر دی، لہٰذا وہیں پر قائی قبیلہ آباد ہو گیا، اور اس طرح سے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی سلطان علاء الدین کو بھی ایک وفادار اور ایک طاقتور دوست مل گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے امیروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ارطغرل غازی نے کبھی بھی سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی نہیں سوچی۔ وہ ہمیشہ سلجوق سلطنت یعنی سلطان علاء الدین کے وفادار بن کر رہے، کیونکہ وفاداری ان کے خون میں تھی۔ 1258 یہ وہ سال ہے کہ جس کو اسلامی تاریخ میں ایک کالے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سال بغداد، جو اس دور میں اسلامی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجہ یعنی ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اس حملے میں پورے بغداد کو تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کے مردوں کی گردنوں سے مینار کھڑے کر دیے گئے۔ ایسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن تقدیر ان سوچنے والوں پر ہنس رہی ہوتی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں قائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا۔ مستقبل میں اسی لڑکی سے ایک ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنا تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یوروپ، ایشیا یا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، عثمان غازی بھی ہوشیاری اور بہادری اور عقل مندی میں اپنے والد سے ذرا سے بھی کم نہیں تھے۔ وہ بھی بالکل ارطغرل غازی کی ہی طرح وفادار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل صاحبزادی تھی۔ اس صاحبزادی کا نام مال خاتون تھا۔ عثمان غازی نے جب اس مال خاتون کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے، اور انہوں نے اس بزرگ کے سامنے مال خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش ظاہر کی، لیکن وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی بہت ہی امیر گھرانے کے تھے، وہیں دوسری طرف وہ بزرگ بہت غریب اور درویش تھے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ نے عثمان غازی سے اس نکاح کے لیے انکار کر دیا۔ عثمان غازی کی نکاح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد بھی اس بزرگ کی لڑکی کی خوبصورتی اور علمی صفات کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں نے نکاح کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے بھی کہیں زیادہ امیر اور رتبے میں بلند تھے، لیکن اس بزرگ نے ان سب کی نکاح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ ایک بار کی بات ہے، عثمان غازی سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بزرگ استاد کے سینے سے ایک چاند نکلا، اور وہ چاند سیدھا آتے آتے عثمان غازی یعنی ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک پیڑ نمودار ہوا جو پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اس کی شاخیں آسمانوں پر جا لگیں۔ اس درخت کی جڑ سے دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ طور، کوہ بلکان اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ایک دم سے تیز ہوا چلی، اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم الشان شہر کی جانب چلے، جو شہر 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننے ہی والا تھا کہ اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب اپنے بزرگ استاذ کو سنایا، جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔
عثمان کے اس خواب کو سن کر وہ ولی صفت بزرگ استاذ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان غازی سے کر دیا۔ دوستو، لیکن اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کے ایک جاگیردار کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے۔ لیکن پھر اچانک سے منگولوں نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طور پر ختم کر دیا اور سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان علاء الدین بھی مارے گئے۔ سلطان علاء الدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے اور اب وہ پورے طور پر آزاد تھے کہ وہ اپنی سلطنت کو قائم کر سکیں۔ اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا، اور یہی وجہ رہی کہ وہ غیر مسلم اور مسلم ہر طرح کے لوگوں میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ لیکن عثمان غازی کی اس نرمی کو دوسرے ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، لیکن یہ ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ ان سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے عثمان غازی کی سلطنت پر حلہ بول دیا، لیکن عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک تمام سرداروں کو شکست دینا شروع کر دی اور ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔ عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جب صلیبیوں کو خطرہ ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے منگولوں کو عثمان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کیا۔ جب منگولوں نے عثمان غازی کی سلطنت کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کی تو عثمان غازی نے بھی خبر سنتے ہی اپنے بیٹے اورحان غازی، جسے مستقبل کا بادشاہ بننا تھا، اس کو ان کے خلاف جنگ میں بھیجا۔ اورحان غازی نے بھی اپنے باپ عثمان غازی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اتنی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کیا اور اتنی خطرناک شکست دی کہ وہ دوبارہ زندگی میں کبھی بھی عثمانیوں کی طرف نہیں بھٹکے۔ رومی سلطنت یعنی صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان نے بروسا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 10 سال تک لگاتار جاری رہا۔ یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آخرکار عثمان غازی کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی سے کہا کہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے باپ کو بروسا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا اب ایک بیٹے کے امتحان کی گھڑی تھی۔ ادھر باپ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور ادھر ایک ایسا مضبوط شہر جسے 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اس میں ہی اپنے باپ کی میت کو دفنانا تھا۔ لہٰذا اورحان غازی نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ایک آخری حملہ کیا، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت ذرہ برابر بھی عثمانیوں کے سامنے نہیں ٹک سکی، اور وہ مضبوط شہر کہ جسے عثمان غازی 10 سالوں میں بھی فتح نہیں کر پائے تھے، ان کے بیٹے عثمان غازی نے چند دنوں میں فتح کر لیا۔ عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور ایک نیک نیت سے رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ تمام مسلمان اور تمام قوم مسلم ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، لہٰذا اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے عثمان غازی کے تمام بیٹوں نے اس سلطنت کو بچا کر رکھا اور دھیرے دھیرے بڑھاتے گئے۔ آپ لوگوں کی بہت زیادہ خواہشوں پر ہم نے سلطنت عثمانیہ کی یہ سیریز شروع کی ہے، لہٰذا ملتے ہیں آپ سے اسی سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ او گاڈ، مطلب باپ تو باپ، بیٹا بھی اور اس کا بھی بیٹا، مطلب یہ سارے کے سارے لوگ بہت تگڑے تھے، بہت لیجنڈری تھے۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے فتح کرا اپنی لائف میں، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے، اور پھر اس کے بعد ان کے بھی بیٹے نے۔ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی عثمان غازی کی کہ انہوں نے مرتے دم پر بولا کہ مجھے میری جو قبر ہے وہیں پہ چاہیے، تو ان کے بیٹے کو بھی ایک وہاں پہ موٹیویشن ملی کہ میرے باپ نے آخری خواہش یہ کری ہے تو مجھے یہ پوری تو کرنی پڑے گی۔ ایوری تھنگ وینٹ ویل اور وہ جیت گئے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور عثمان غازی کے بارے میں آج سن کر کے ان کے جو ہیروئک کام انہوں نے اپنی لائف میں کرے نا، وہ سب سن کر کے مجھے
بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. ڈو یو لائک دس ویڈیو؟ اگر آپ کو ارطغرل غازی پہ ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے تو میں اور بناؤں گی, کیونکہ مجھے پرسنلی ارطغرل غازی سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ریئیکٹ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ویڈیوز. سو تھینک یو سو مچ فار سبسکرائبنگ دس چینل. اگر کر دیا ہے تو نہیں کیا ہے تو واٹ آر یو ویٹنگ فار یار. سبسکرائب, بیل آئکن, شیئر, لائک اینڈ کامنٹ از ویری نیسسری بیکاز آئی لو ٹو ریڈ یور لولی کامنٹس. چلیے جی ٹھیک ہے, ملیں گے پھر سے کبھی اور کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں, یا پھر اگر آپ کو مجھ سے روز ملنا ہے تو انسٹاگرام پہ فالو کر لیجیے. بائے بائے.